बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरदारी ख़ानदान सिंध में कोई ऊपर के लेवल का जागीरदार ख़ानदान नहीं था, यानी थे जागीरदार लेकिन ज़रा कम दर्जे के जागीरदार थे। इसलिए हाकिम अली जरदारी वो दूसरे कारोबार भी करते थे और एक कारोबार उनका बड़ा मशहूर व मारूफ बैम्बिनो सिनेमा कराची में था, शायद अभी भी है कराची सदर में। हाकिम अली जरदारी का एक ही बेटा था और उसका नाम था आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी चूंकि इकलौता था तो इसलिए वालिदैन ने उसको बिगाड़ने में कोई कसर न छोड़ी। ये आसिफ अली जरदारी ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है कि मुझे मेरे वालिदैन ने बहुत बिगाड़ा क्योंकि मैं इकलौता था। जामशोरो पटारो कैडेट कॉलेज में पहली दफ़ा जरदारी को रेस्टिगेट किया गया, वहाँ से निकाला गया क्योंकि जरदारी ने कागजात में और फाइलों में हेर फेर किया था। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जरदारी से ग्रेजुएशन भी नहीं हो सकी और वो ग्रेजुएशन भी फेल कर गए। कराची में आसिफ अली जरदारी के दो शौक थे, एक डिस्को क्लब्स और दूसरा घोड़े। बल्कि आसिफ अली जरदारी ने अपने घर में भी वो एक डिस्को क्लब वो खोल रखा था और इनके घर में इनके दोस्त इनके वालिद की मर्सिडीज पर ड्राइविंग सीखने आते थे। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। उसके बाद यानी ये मैं आपको आसिफ अली जरदारी शादी से पहले बता रहा हूँ। फिर बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान में वापस आई तो वो अकेली खातून थी, तो उन्होंने बजाय कोई अपने से सुपीरियर ख़ानदान या अपने के बराबर के ख़ानदान में शादी करने के बजाय जरदारी का इंतखाब किया क्योंकि वो हर लिहाज से वो भुट्टोज के नीचे थे। बहरहाल आसिफ अली जरदारी की बेनज़ीर भुट्टो से शादी हो गई, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो हमेशा जरदारी को वो एक सियासी बोझ वो समझती थी। इसके बाद 88 में बेनज़ीर भुट्टो वो जो है वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। ज़िया के क्रैश के बाद तो आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त कहा जाता है कि जो मिलिट्री के जो ठेके थे, अमेरिका के साथ जो डीलिंग चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा किक बैक्स लिए। बहरहाल इनकी शोहरत जो है वो लड़कियां, घोड़े, डिस्कोज और बैम्बिनो सिनेमा था। उसके बाद बेनज़ीर गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया और आसिफ अली जरदारी जेल में चले गए। फिर उसके बाद आप जानते हैं बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा वज़ारत उज़्मा मिली और इस दफ़ा वो आसिफ अली जरदारी से ही खुलकर खेले और उनको बेनज़ीर भुट्टो ने सरमायाकारी का जो है वो वज़ीर बनाया। और ये पट्टी ये आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो को पढ़ाई थी कि अगर लाहौरियों का मुकाबला करना है, लाहौर के ख़ानदान का मुकाबला करना है तो फिर पैसा जोड़ना होगा और बेतहाशा जोड़ना होगा। और फिर मेरा ख्याल है बेनज़ीर ने भी जरदारी की बात मान ली और जरदारी ने अंत मचा दी। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबारात ने वो आसिफ अली जरदारी का नाम मिस्टर 10% रख दिया। और यहाँ तक बैरूनी अखबारों ने लिखा कि अगर आप आसिफ अली जरदारी को हाथ मिलाएं तो फिर अपना हाथ चेक कर लें कि आपकी घड़ी मौजूद है या आपकी उंगलियां पूरी हैं। बहरहाल उसके बाद एक लंबी कहानी है। ये मुर्तज़ा भुट्टो की जो है वो कंट्रोवर्सी में पड़े, उनके कत्ल में जो है वो कहा जाता है फारूक लगारी ने जो साबिक़ा सदर थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल में आसिफ अली जरदारी का हाथ था। बहरहाल एक अखबार ने लिखा है कि आसिफ अली जरदारी सब कुछ करता है लेकिन ये अनप्रूवन होता है, यानी ये इसको जो है वो पकड़ा नहीं जाता।
کراچی میں جتنی بھی وارداتیں شادی سے پہلے آصف علی زرداری نے کی، اس میں ان کے رائٹ ہینڈ تھے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، یعنی بعد میں جو وزیر داخلہ بھی بنے اور پھر ان کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے، تو بہرحال ذوالفقار مرزا ان کے ہمراز تھے۔ اور بے نظیر بھٹو سے شادی سے قبل وہ اپنے دوستوں کو زبان دے چکے تھے کہ وہ بے نظیر بھٹو سے شادی کریں گے۔ اس کی وجہ آج تک سامنے نہیں آ سکی، اور اس کے دوست وہ 2 منٹ تک ہنستے رہے تھے جب زرداری نے کہا تھا کہ وہ بے نظیر بھٹو سے شادی کریں گے۔ بہرحال پھر سفر آگے جاری رہا، لیکن آخری دنوں میں یہ صفدر عباسی اور ناہید خان اس بات کے شاہد ہیں کہ بہت زیادہ سیاسی طور پہ بھی اور نجی طور پہ بھی ان میں دوریاں پیدا ہو چکی تھیں، اور اب بے نظیر وہ واقعی زرداری کو وہ سیاسی بوجھ سمجھتی تھی۔ بہرحال بے نظیر بھٹو آپ جانتے ہیں لیاقت باغ کے ایک جلسے میں وہ جاں بحق ہوئی دھماکے میں۔ اس کے بعد زرداری صاحب فوراً واپس آئے، انہوں نے سندھ میں کاف لیگ کو قاتل لیگ کہا، کہیں سے وصیت برآمد کی، اور انہوں نے کہا کہ پارٹی اب میرے حوالے ہے اور بلاول زرداری کے یعنی میرے بیٹے کے حوالے ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کی نسل ہی چینج کر دی ہے، اب وہ زرداری بھی ہے اور بھٹو بھی ہے۔ بہرحال یہ سارا سفر طے ہوا، اور چونکہ ایک ہمدردی کی ویو تھی بے نظیر کے قتل کے بعد، تو پیپلز پارٹی نے حکومت بنا لی۔ پیپلز پارٹی نے جو ہی حکومت بنائی تو زرداری پہلے پلان کر کے بیٹھے تھے کہ وہ صدر بنیں گے، کیونکہ ان کو امیونٹی چاہیے تھی۔ جتنا کچھ وہ کر چکے تھے، جتنا پیسہ کما چکے تھے، تو صدر کو تو آپ کو پتہ ہے کہ استثناء حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے حالانکہ جب انہوں نے پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا تو پرویز مشرف نے مخدوم امین فہیم کو وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی دے دیا تھا، لیکن زرداری کے پلان جو ہے وہ کچھ اور تھے۔ زرداری اب وزیر اعظم بھی سندھ کا اور صدر بھی سندھ کا، مخدوم امین فہیم کو صدر نہ بنایا گیا، اور یوسف رضا گیلانی کو پنجاب سے وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور زرداری صاحب خود ایوان صدر میں جا بیٹھے۔ اب ان کا جو ایوان صدر کا ٹینیور تھا، اس میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وہ ڈرون اٹیکس ہوئے اور شہادتیں ہوئیں، یہ ان کی صدارت کا تحفہ تھا۔ اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس بڑا مشہور کردار جس نے لاہور میں پاکستانیوں کو مار دیا، پھر کس طرح اس کو نکالا گیا، اس وقت بھی زرداری صاحب تھے۔ دہشت گردی پاکستان میں عروج پر پہنچی، اس وقت بھی زرداری صاحب تھے۔ سلالہ چیک پوسٹ جہاں پہ 20 سے زیادہ فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے، امریکیوں نے کیے، اس وقت بھی زرداری صاحب تھے۔ اس کے علاوہ امریکیوں کو تھوک کے حساب سے جو ویزے جاری ہوئے، اور اس میں ہاتھ تھا وہ قومی غدار حسین حقانی کا، وہ بھی زرداری صاحب صدر تھے۔ کچھ پتہ نہیں، اور پتہ نہیں کتنی امریکیوں کو جو ہے وہ ویزے جاری کر دیے گئے پاکستان کے۔ اس کے علاوہ اہم ترین جو واقعہ ہوا پہلی ٹرم میں وہ تھا میمو گیٹ۔ میمو گیٹ کیا تھا؟ میمو گیٹ یہ تھا کہ زرداری صاحب کی طرف سے حسین حقانی نے میک ملن جو کمانڈر تھے امریکی فوج کے، ان کو کہا کہ وہ پاکستان کی فوج سے مجھے بچائیں۔ پھر وہ میمو گیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گیا، پھر چیف آف آرمی اسٹاف اشفاق پرویز کیانی سپریم کورٹ میں گئے، اور شجاع پاشا جو ڈی جی آئی ایس آئے تھے وہ گئے، اور پھر قربانی کا بکرا بنایا گیا حسین حقانی کو۔ یہ صدارت کی سب سے اہم واقعہ اسامہ بن لادن، جب ایبٹ آباد میں امریکن ہیلی کاپٹر نے ان کو نشانہ بنایا، تو اس وقت بھی موصوف جو ہے وہ صدر تھے، اور کسی کو پتہ نہیں تھا، یا پتہ تھا تو پہلے بیانے پکڑ چکے تھے، پہلے رقمیں پکڑ چکے تھے، خود بتایا تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال امریکی آئے اسامہ بن لادن کو مار کے ایبٹ آباد میں کاکول اکیڈمی کے پاس، اور بخیر و خوبی واپس چلے گئے۔ اور پھر زرداری نے
وہ مبارکباد دی باراک اوباما کو کہ آپ ہمارے ملک میں آئے، ہمارے دل میں آئے، ملٹری اکیڈمی کاکول کے قریب آئے، آپ نے آپریشن کیا، کامیابی سے واپس چلے گئے اور زرداری نے مبارکباد دی۔ یہ بھی زرداری کے دور میں، پہلے دور کی بات کر رہا ہوں، پہلے دور میں سامنے آیا کہ انہوں نے امریکیوں کو کہا ہوا تھا کہ آپ ڈرون اٹیکس جہاں مرضی ہے کریں، جتنے مرضی ہے کریں، لیکن ہم جو ہے وہ مذمت کریں گے، آپ نے اس مذمت کی پرواہ نہیں کرنی، وہ اوپر سے ہوگا، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ پھر پہلے دور میں جو سب سے زیادہ چیز مشہور ہوئی وہ تھی سوئس اکاؤنٹس، کہ سوئس اکاؤنٹس میں بہت زیادہ پیسے پڑے ہیں زرداری کے، اور سپریم کورٹ کہتی رہی وزیر اعظم گیلانی کو کہ وہ سوئس گورنمنٹ کو خط لکھیں کہ وہ ان اکاؤنٹس کا پتہ دیں، لیکن گیلانی اڑے رہے، خط نہیں لکھا، اور اسی خط نہ لکھنے کی وجہ سے گیلانی جو ہے وہ ڈسمس ہوئے، ان کی وزارت عظمی چلی گئی، لیکن انہوں نے خط نہیں لکھا زرداری کے خلاف۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں، واقعات تو ذوالفقار مرزا کے بقول کہ پورے 5 سال ایوان صدر میں ایان علی کو زرداری نے بیوی بنا کر رکھا، وہ قرآن سامنے رکھ کے یہ بات کہہ رہے تھے۔ تو یہ چند چیدہ خصوصیات تھیں، لیکن آج سے 1-2 دن پہلے آپ کو ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں بتایا تھا کہ جب ان سے پاگل پن کی تعریف پوچھی گئی بابا فزکس سے، دی پائنیئر آف فزکس سے، تو آئنسٹائن نے جواب دیا تھا کہ ایک کام بار بار کرنا اور مختلف نتیجے کی توقع رکھنا یہ پاگل پن ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ شخص پہلے 5 سال صدر رہا، لیکن آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ڈوریاں ہلانے والوں کو، کھٹ پتلیوں کا تماشا کرنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ وزیر اعظم ہاؤس کے بعد انہوں نے ایوان صدر پہ بھی اپنی فتح کا جھنڈا لہرا دیا ہے، جو بالکل بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے۔ اور یہ عہدے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عہدوں سے عزت نہیں ہوتی، یعنی ان کے چہروں پہ لانتیں دیکھیں، ان کے چہروں پہ پھٹکاریں دیکھیں، کیونکہ ان کے اندر چور ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیتے۔ یعنی اگر پیپلز پارٹی کی 54 سیٹیں بھی درست مان لی جائیں تو 54 سیٹوں والے کو صدر بنا دیا گیا ہے۔ پہلے جس نے 20 سیٹیں جیتی اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی انہوں نے 80 جیتے ہیں، 80 بھی مان لیں، وہ وزیر اعظم بن گئے، اور جس نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی وہ جیل میں ہے۔ تو یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے جو بنایا گیا ہے، ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، کھٹ پتلی تماشا وہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ تماشے ہوتے رہے ہیں۔ ان 2 پارٹیوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، اور میثاق جمہوریت میں کہا تھا کہ ہم کسی کا اعلی کار نہیں بنیں گے، ہم کسی کی کھٹ پتلیاں نہیں بنیں گے، خاص کر اسٹیبلشمنٹ کی۔ لیکن آج انہوں نے اپنا وہ تھوکا ہوا چاٹا، وہ سیاہی چاٹی جو انہوں نے سائن کیا تھا، اور اتنی آئیڈیل کھٹ پتلیاں آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آئیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا الیکشن یہ نہ صرف ہارے بلکہ بری طرح ہارے، لوگوں نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کیا، لیکن بدماشی سے، دھونس اور دھاندلی سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، لوگوں پہ ظلم کر کے، لوگوں پہ پرچے کاٹ کے، سکندر سلطان راجہ کو ساتھ ملا کے، عامر فاروق کو ساتھ ملا کے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ساتھ ملا کے، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین کے، پی ٹی آئی کو توڑ کے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو پارٹی چھڑوا کے، ان کو مفرور کروا کے، ان کو اشتہاری کروا کے، ان کے 15,000 سیاسی ورکروں کو، ایکٹیو ورکروں کو جیل میں بند کر کے، میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا کہ بالکل جو یزید کی بادشاہت تھی یا یزید کی نام نہاد خلافت تھی وہ بالکل اسی طرح قائم ہوئی تھی جس طرح یہ سیٹ اپ قائم کیا گیا ہے۔ تو بالکل عبید اللہ ابن زیاد اور مروان اور ان لوگوں کی مدد سے معصوم لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے، اور یزید کو جو ہے وہ بادشاہ بنوایا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے کربلا کر ڈالا، حتیٰ کہ انہوں نے پیغمبر کے خاندان کو ذبح کر دیا۔ تو پھر کیا یزید کی عزت بڑھ گئی یا یزید کی کوئی عزت ہوئی، یا یزید کے نام پہ ہر کوئی تھوکتا ہے؟ یہ کر لیں بندوبست، یہ دنیا عارضی ہے۔
ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ وہ جب تک زندہ ہیں وردی نہیں اتاریں گے، تو پھر اوپر والوں نے کہا کہ ہم زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے۔ مشرف یاد ہوگا آپ کو، پھر مشرف کو موت ہی نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے موت کی منتیں کرنی پڑی اور وہ مشرف پہ آئی، ورنہ وہ مرنے سے ہی انکار کر دیا تھا اس نے۔ بہرحال ہم مبارک دیتے ہیں بڑے حلقوں کو، مقتدرہ کو، اعلیٰ حلقوں کو کہ ان کی ضد جیت گئی، ان کی انا جیت گئی، ان کی جو ہے وہ انا نے گنے کا رس پیا، اور آج پاکستان کے مقدر میں پورا جو بندہ یقین کریں آج ملا وہ ڈپریس نظر آیا، جو بندہ ملا وہ ناخوش نظر آیا، کیونکہ 4-5 دن پہلے ان پہ جو ہے وہ حادثہ گزر چکا تھا، اس پالشیے کا، اس چیری بلاسم کا، اس پالش کرنے والے کا، اور 4-5 دن بعد یہ ان کو حادثہ سہنا پڑا کہ مسٹر 10%، یعنی اب یہ سپریم کمانڈر ہے افواج کا۔ اور اس دن بھی میں نے سوال کیا تھا کہ جن کا اب یہ سپریم کمانڈر انہوں نے خود بنوایا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم کچھ کر سکتے یا ہم کچھ کرنے پہ آئیں تو پھر ہمارا انجام پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کیونکہ یہاں تو یہ شیر ہے، یہاں اپنے لوگوں پہ، نہتے لوگوں پہ، میرے جیسے مسکین لوگوں پہ یہ شیر ہیں، ان کی ایجنسیاں 1 منٹ میں کام کرتی ہیں، اور ادھر افغانستان سے وہ دہشت گرد چلتے ہیں، پورا پاکستان کراس کر کے اڈیالہ جیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کے پاس آٹومیٹک اسلحہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس بامز بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس نقشے بھی ہوتے ہیں، وہ پورا پاکستان کراس کر کے اور اڈیالہ جیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور عمران ریاض کو لینے کے لیے یا اسد طور کی گرفتاری کے لیے 16 ویگو ڈالے وہ آدھی رات کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، تو پوری قوم کو مبارک دینی تھی۔ تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کو بتایا، بس دعا یہ ہے کہ جو اس کے منحوس کے 5 سال پہلے تھے وہ کام نہ شروع ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ ہمارے پختون بھائیوں کی سختی نہ آ جائے، وہ ڈرون اٹیکس، وہ دہشت گردی، وہ سلالہ چیک پوسٹ، وہ ریمنڈ ڈیویز، وہ میمو گیٹ، یہ سارا کچھ یہ شخص اپنے پہلے 5 سال میں بھگتا چکا ہے، لیکن فیصلہ کر چکے ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا، جنہوں نے یہ ملک فتح کیا دوسری جنگ عظیم میں، وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو دائروں میں گھمانا ہے۔ آپ صرف مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے ایک ہیروز کو دنیا میں پورٹریٹ کیا، دنیا سے ملوایا، چاہے وہ کوئی فلمی ہیرو تھے، چاہے وہ کوئی کرکٹرز تھے، چاہے وہ کوئی IPL کے ہیروز تھے، جو بھی تھے، انہوں نے پوری دنیا میں ان کا تعارف کرایا اور ان کو روشناس کرایا۔ اور یہاں کا جو واحد قومی ہیرو ہے جس نے ایسا اعزاز پاکستان کو 92 میں دلوایا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی نے دلوایا، وہ یہاں جیل میں پڑا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، سارے جو مقدمے ہیں سیاسی، سارے مقدمے انتقام کے، سارے مقدمے بدماشی سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اب میں حیران ہوں کہ یہ جو اس پہ JIT بنی ہوئی ہے اومنی گروپ کی، وہ علی زیدی نے ساری دکھائی تھی، جو اس پہ توشے خانے کے یہ گاڑیاں لے گئے، وہ کیا ہوگا، توشے خانے کے ریفرنس کا کیا ہوگا، ان JITوں کا کیا ہوگا، وہ اومنی گروپ کا کیا ہوگا، یعنی جس کے وہ صدقے کے بکرے بھی وہاں سے آ رہے تھے، وہ فالودے والے کا کیا ہوگا۔ بہرحال یعنی ہم یہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اور پھر ہم اپنے محافظوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں بھائی لوگوں کے، تو بھائی لوگوں کی مرضی ہے، وہ اس ملک کو جدھر لے جانا چاہیں۔ ہم نے اپنی مزدوری جو ہے نا وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، بس خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے پہ بھی انہوں نے ٹیکس نہیں لگایا، پابندی نہیں لگائی۔ ہو سکتا ہے نئی حکومت جو ہے وہ ٹیکس لگا دے کہ کاش اس ملک کے حالات بدل جائیں، امریکہ کی طرح نہ ہو، کینیڈا کی طرح نہ ہو، سوئٹزرلینڈ کی طرح نہ ہو، کم از کم انڈیا کی طرح ہی ہو جائیں، جہاں پہ مہنگائی کی ریشو اس وقت وہ 3% چل رہی ہے، 3%، اور یہاں پاکستان میں 48% چل رہی ہے۔ اور ابھی کل پرسوں، کیونکہ
وہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، مسلمانوں نے آخری 10 دن مدینے میں گزارنے ہوتے ہیں، حرم میں گزارنے ہوتے ہیں، تو وہ 100 روپے والی چیز وہ 300 روپے میں بیچیں گے، وہ اذان کے ساتھ ہی جماعتوں کی طرف بھاگیں گے کہ ہماری جماعت نہ رہ جائے، لیکن لوگوں کے ساتھ جو وہ حشر کریں گے ان 29 دنوں میں یا ان 30 دنوں میں، وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، نہ ان کو کوئی چیک کرے گا، نہ ان کو کوئی پوچھے گا۔ ٹک ٹاکیں حکومتیں آ گئی ہیں، حکومتیں ٹک ٹاکیں بناتی رہیں گی، فوٹو سیشن کراتی رہیں گی، مہنگے سوٹ دکھاتی رہیں گی، یہ پالشیے یہ کسی اور کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ وزیر کس کو بنائیں، مشیر کس کو بنائیں، پرچیاں آتی رہیں گی، واٹس ایپ میسیجز آتے رہیں گے کہ اب یہ کریں، اب کان پکڑیں، اب ہوا خارج کریں، اب واش روم میں جائیں، اب لمبی ہوا چھوڑیں، اب لمبی چھوڑیں، یہ ان کو میسیج آتے رہیں گے اور یہ کرتے رہیں گے۔ اور یہی مقصد تھا پہلے دن سے کہ جی ہم نے یہ سسٹم جو ہے وہ چلانا ہے، ہم نے یہ سسٹم بنانا ہے، اور ہم نے ایسے بندے آگے رکھنے ہیں جن میں غیرت نام کی، جن میں جو ہے وہ انٹیگریٹی نام کی، جن میں عزت نام کی، جن میں انا نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ جب ہماری مرضی پڑے ہم مار کے ان کی تشریفیں پیچھے والی سجا دیں اور ہمارے سامنے بات نہ کرے۔ بہرحال آپ کو بھی مبارک ہو اور مبارکبادیں دیں۔ شیر افضل خان مروت نے ایک بم پھوڑا ہے کہ میرے لیے $1,00,000 وہ سجن جندال نے وہ جنوبی افریقہ میں اور دبئی میں دے دیے ہیں کہ شیر افضل خان مروت کو اڑا دیا جائے، اور اس کا الزام انہوں نے لگایا ہے چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب نیک پروین مریم بی بی پہ، کہ وہ اس میں کیونکہ سجن جندال سے ان کی دوستی، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بغیر ویزے کے پاکستان پہنچ گئے، بغیر ویزے کے مری چلے گئے، ان کے مری کے گھر میں انجوائے کیا، بڑا ان کا کاروبار بھی اکٹھا ہے، دوستی بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت بھی ہیں اور وہ FIA میں پیش کریں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے مروت صاحب کو کہ ویسے تو وہ بڑے دبنگ آدمی ہیں، تو وہ FIA میں جا رہے ہیں، جو ان کے کنٹرول میں، FIA کیا کرے گا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو میری مانے تو اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیں۔ سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے تو ان کی ہوا بڑی نکلتی ہے، کوئی اس کو شیطانی میڈیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ FIA آپ کو کیا دے گا؟ FIA تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ اندر کر دے کہ جی یہ آپ نے خود کیا ہے، لیکن یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ خدا نخواستہ اگر ملک کسی حادثے کا شکار اس وقت ہوتا ہے تو ملک تو پہلے ہی پریشر کوکر بن چکا ہے، یعنی کوئی مانے یا نہ مانے، لوگ ڈپریس ہیں، لوگ اداس ہیں، اداسی لوگوں کے چہروں پر ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب PTI کل جو ہے نا ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے، ادھر شیر افضل خان مروت نے یہ کٹا کھول دیا ہے کہ ان کی سپاری دی جا چکی ہے، ان کو قتل کرنے کا پروگرام ہے۔ اور پھر جب آپ کا جھاکا اتر جائے، کیونکہ آپ دیکھیں نا عرش شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اب ہم کہتے ہیں کہ ایجنسیاں اور ہماری پتنی کون سی ایجنسیاں اور کیا کیا جو ہے نا، وہ خود سربراہ کہہ رہے تھے دامن برکات ایجنسی کے کہ نہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی باہر جاتا ہے، نہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی اندر آتا ہے، اور وہ اس شیشے جیسے انسان کو، وہ اتنے خوبصورت انسان کو، اتنے بڑے صحافی کو کینیا کے جنگلوں میں شہید کر دیا گیا۔ کسی نے کیا اکھاڑ لیا؟ کیا کسی نے تحقیقات کی؟ کیا کسی نے پوچھا کسی کو؟ اور کینیا کی کیا مجال یا جرت ہے اس ایٹمی طاقت کے سامنے؟ وہاں پہ تو ان کو سٹرائک اٹیکس کرنے چاہیے تھے، جہاں پہ جو ہے نا وہ ان کا کہ جی ہمارا، لیکن آپ کو پتہ ہے عرش شریف صاحب کن کو اچھا نہیں لگتا تھا؟ وہ کون تھا؟ یہ عرش شریف صاحب نے ٹرینڈ چلایا تھا۔ تو اب شیر افضل خان مروت نے یہ کٹا کھول دیا ہے جو بہت سیریس ہے۔ باقی اس ملک کو چلانے والے، بنانے والے اور اس ملک کو ترقی دینے والے، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مریم نواز کو جی سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اب جو مریم بی بی ہیں نیک پروین صاحبہ چیف منسٹر، وہ سٹیٹ ہیں، کیونکہ ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے اور کہا گیا ہے، کسی نے کوئی بات کی ہے واٹس ایپ گروپ میں تو اس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے سٹیٹ پہ بات کی ہے، کیونکہ یہاں پہ پرابلم کیا چل رہا ہے پتہ ہے؟ وہ منصور علی خان نے ایک محترم شخصیت کا انٹرویو کیا تو اس شخصیت نے کیا کہا منصور علی خان کو کہا کہ آپ ایک شخص سے بات نہیں کر رہے، آپ ایک ادارے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے گاڈ کمپلیکس۔
خدا ہونے کا جو ہے نا وہ دھن، خدا ہونے کی دھن سوار ہونا، کہ آپ ایک ادارے سے بات کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ ادارہ باجوہ تھا، روڈ پہ ننگی گالیاں ماں بہن کی کھا رہا ہے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے مشرف ادارہ تھا، پہلے میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں، ضیابی ادارہ تھا۔ ادارے ہیں یہاں، اور ہمیں خود بتایا آصف غفور صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ کوئی آرمی چیف وہ پاکستان سے بڑا نہیں ہوتا۔ پاکستان پہلے ہے، پاکستان ہوگا تو یہ کھڑپینچیاں ہوں گی، پاکستان ہوگا تو یہ بدماشیاں ہوں گی۔ پاکستان جو خدا نخواستہ نہیں ہوگا تو پھر کدھر ہٹو بچو، ٹینشن، یہ سیدھا چل کدھر آپ کریں گے؟ پاکستان ہی نہیں ہوگا تو۔ لیکن وہ جو ہے نا ان کو سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ آپ کو میں خبردار کر رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں اپنے محترم ویورز کو، کہ اب جو مریم بی بی ہیں، جو فارم 17 والی وزیر اعلیٰ ہیں، جن کو میئر شرافت نے عبرتناک شکست دی، اب وہ چیف منسٹر بن چکی ہیں، اور اب وہ سٹیٹ ہیں، سٹیٹ۔ یعنی آپ نے اگر مریم بی بی پہ کوئی بات کی تو آپ سٹیٹ کو للکاریں گے، سٹیٹ کو۔ جس طرح میں نے کہا کہ جی آپ ایک ادارے سے بات کر رہے ہیں، تو یہاں آپ نے اب محتاط رہنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کی تو آپ پہ ایف آئی آر ہوگی، آپ پہ کیس ہوگا، کیونکہ آپ سٹیٹ پہ بات کریں گے۔ اب مریم بی بی کا نام سٹیٹ آف پاکستان ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کی تو لائک کر دیں پلیز، سبسکرائب نہیں کیا تو اس ناچیز کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن لازمی دبایا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ویڈیو کی مل جایا کریں جو بھی میں ویڈیو بناؤں۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔